अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुश आमदीद। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि ए आयशा, तुमने कभी मुझे गंदी या बुरी ज़ुबान में बात करते हुए देखा है? आपने फ़रमाया कि क़यामत के रोज़ वो लोग अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरे होंगे, दुनिया में जो लोग जिनसे उनकी फ़हश ज़ुबान की वजह से किनारा कशी करते हैं। नाज़रीन, अच्छे अल्फाज में एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अल्फाज का चुनाव बेहतरीन रखना चाहिए। आज प्रोग्राम खुलासा कुरान में आज 27वें पारे का खुलासा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहिब खतीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के लेसन को शुरू करें। जी बिलाल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मनशूर वल बैतिल मामूर। सूरतुत तूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन इकराम तूर पहाड़ की कसम उठाई और इस किताब कुरान मजीद की कसम उठाई जिसको रक़्क़िम मंशूर खुले हुए जो है रक़ कहते हैं, जो अरबों के यहाँ जब किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक महफूज रखना होता था तो वो उसे हिरन की खाल के ऊपर जो है वो लिख लिया करते थे। तो इसी तरह जो पहले सहाइफ़ थे या पहले किताबें थीं वो भी उनके ऊपर ही लिखी जाती थी, और कुरान मजीद जो है इसको भी इसी तरह चमड़े के ऊपर, पत्थरों के ऊपर जो है वो लिखा जाता था। तो इस लिखे जाने वाली किताब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई। वल बैतिल मामूर, और बैत मामूर की कसम उठाई। बैतुल मामूर की मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा जिस वजह से हमने इस आयत को शामिल किया है। बैतुल मामूर क्या है? बैतुल मामूर बैतुल्लाह के ऊपर, बिल्कुल बैतुल्लाह के ऊपर आसमानों पर, सातवें आसमान पर एक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह खाना काबा जो है उसको बैतुल्लाह कहा जाता है, इसी तरह आसमानों के ऊपर जो है वो एक खाना काबा है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। दुनिया के ऊपर जो बैतुल्लाह है इसका तवाफ़ जो है वो इंसान करते हैं, और जो आसमानों के ऊपर बैतुल मामूर है उसका तवाफ़ फ़रिश्ते करते हैं। और फ़रिश्ते इतनी कसीर तादाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं कि एक फ़रिश्ता जिसने उसका तवाफ़ कर लिया है क़यामत तक उसकी दोबारा बारी आने वाली नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके साथ टेक लगाए हुए देखा था, बैठे हुए देखा था। ये इस बात की एक निशानी भी थी कि जिस तरह दुनिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के घर को तामीर किया, तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पे भी एक घर जो है वो तामीर करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके पास जो है वो बिठाया। आगे सूरतुन नज्म की आयात जो है उनका आगाज़ करते हैं। वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कसम है सितारे की कि जब वो डूबने लगता है। मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा, कि तुम्हारा साथी यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो वो भटके हैं और ना ही वो बहके हैं, यानी ना तो राह से यानी सीधे रास्ते से सिरातुल मुस्तकीम से वो अनजाने तौर पर, यानी एक होता है ना इंसान को इल्म नहीं होता, अनजाने में गलती से वो रास्ता जो है वो भूल जाता है, अपनी तरफ से वो सही ट्रैक पे जा रहा होता है लेकिन उसे गलत जो है वो यानी असेसमेंट, उसकी जजमेंट गलत हो जाती है और वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो फरमाया कि ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले से गलत रास्ते पर हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराते मुस्तकीम पर हैं। और बासा औक़ात ऐसे होता है कि इंसान जानबूझकर गलत रास्ता जो है वो अपना लेता है। तो दोनों बातों की नफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जानबूझकर गलत रास्ते अपनाने वाले हैं और ना ही भूल कर गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये आयत जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एजाज़ कह लें और एक ख़ास मुकाम जो है वो कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते,
وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے الا مگر ان کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے کے اندر دین سکھانے کے لیے جو بھی بات کرتے ہیں، دینی امور میں شریعت سے متعلق جو بھی بات کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید جو ہے یہ بھی وحی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث مبارکہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، انہیں بھی وحی ہی کہا جاتا ہے۔ البتہ علماء نے ان کے درمیان ایک دقیق سا فرق رکھا ہے، ایک کو جو ہے وحی خفی کہا جاتا ہے اور ایک کو وحی جلی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت کی جانب سے ہی جو ہے وہ وحی کی گئی ہے، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں صحابہ اکرام کو بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لی جائے کہ دین اور شریعت جو ہے وہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، یعنی آپ کی احادیث جو قولی ہیں، فعلی ہیں، تقریری ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کے دین نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں نماز کے اقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا تو ہے حکم، لیکن نماز قائم کس طریقے سے کی جائے گی وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم تو ہے، لیکن زکوٰۃ کے دیگر، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ جو ہے اس کے دیگر جو بھی مسائل ہیں، کس کو دینی ہے، کس پوزیشن میں دینی ہے، کون کس کو نہیں دے سکتے ہو، یہ ساری باتیں جو ہے تفصیلات یہ احادیث میں ہمیں ملیں گی۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ تحریر کر لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے ان کو کہا کہ دیکھو، انسان جو ہے اس کے مزاج میں فرق آتا ہے، کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی مزاح کے موڈ میں ہوتا ہے، کبھی انسان سفر میں ہوتا ہے، کبھی حضر میں ہوتا ہے، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ نہ لکھ لیا کرو، ہر بات جو ہے وہ نہ لکھ لیا کرو۔ تو انہیں اس بات سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تو وہ خود چل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے خود پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، لیکن آپ کے صحاب جو ہیں وہ مجھے ایسا کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تم میری ہر بات لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ اس زبان اطہر سے جو بھی جاری ہوتا ہے وہ حق جاری ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ آگے پھر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآه۔ ناظرین کرام، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ سورہ نجم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ سکھایا ہے اس کو ایک مضبوط طاقت والے نے، یعنی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے جو سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ کسی کے اندر یہ جرت، یہ جسارت نہیں ہے کہ ان کو زیر کر کے اس قرآن مجید کے اندر کوئی خیانت یا کوئی کمی یا زیادتی جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو ایک شدید طاقت والے نے سکھایا ہے، اور اس کو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کے ایک کنارے پر دیکھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، حتیٰ کہ اتنے قریب ہو گئے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ 2 تیر کمان کے برابر جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، اتنے فاصلے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اللہ کے حکم سے جو وحی کرنی تھی اللہ کے بندے کی طرف وہ وحی انہوں نے کی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو دل نے تسلیم کیا کہ یہ وحی جو ہے یہ وحی الہی ہے، یہ کوئی شیطانی یا کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے۔
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اور دوسری دفعہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور دوسری دفعہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر۔ سدرۃ المنتہا ناظرین اکرام یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج پر گئے ہیں تو یہ آخری حد ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا یعنی آخری، گویا کہ جہاں پر مخلوقات کے جانے کی حد ہو جاتی ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے آگے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، اور پھر جو انہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا ہے سو کیا ہے، جس طرح بھی اللہ رب العزت نے چاہا، تو یہ بغیر کسی واسطے کے یہ کلام تھا۔ اور اس درخت کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوب جو ہے وہ سجا دیا تھا، اور کیسے سجایا تھا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ بیری کا درخت بھی کیا ہے یہ بھی ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، صرف ہماری محدود عقلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے بیان کیا گیا، کیونکہ آخرت کے جو معاملات ہیں وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج سے 50 سال پہلے کسی فرد کو اگر ہم یہ بتائیں کہ میرے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس پر میں جو لکھتا ہوں وہ 7 سمندر پار ایک سیکنڈ میں بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، تو وہ یہ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، وہ بلکہ کہے گا تم بے وقوف و نادان ہو۔ لیکن آج ہم اس ٹیکنالوجی سے واقف ہیں۔ اسی طرح جس طرح آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے کی انسان کی عقل آج کی ٹیکنالوجی کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی، اسی طرح ہماری عقلیں اتنی محدود ہیں کہ ہم آخرت کے نظام کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں چونکہ مسلمان ہیں اور الذین یؤمنون بالغیب کے تحت ہم نے غیب پر ایمان لے آنا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہم نے مان لینا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، ہم نے یہ مان لیا کہ یہ سچی کتاب ہے۔ اور آخری بات کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، یہ 2 وقت ہیں جب اصلی شکل میں دیکھا، ایک جو دنیا کے اندر جب پہلی وحی لے کر جو ہے وہ اترے ہیں، اور دوسرا پہلی وحی تو غار ہرا میں ہے، یہ اس کے بعد دوسری وحی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو پورے آسمان کے اوپر صرف وہی تھے، اور 600 پروں کے ساتھ 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی فرمان ہیں ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بریک لیں گے پروگرام میں اور اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، سورۃ طور اور سورۃ نجم اختتام پذیر ہو چکی ہیں، اور اب جن 2 سورتوں کا خلاصہ اس بریک میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا وہ سورۃ القمر اور سورۃ الرحمن ہیں۔ بلال صاحب خلاصہ پیش کریں گے، اور میں بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ اس کو کنٹینیو کریں۔ جی بلال صاحب۔ شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ ناظرین کرام، سورۃ النجم کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے، اور 43 آیات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے ایک قانون یہ بیان فرمایا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہ کا بھار وزن جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کوشش کر لی، اور اس کی کوشش جو ہے وہ عنقریب اس کو دکھائی جائے گی، یعنی اس کو پتہ لگے گا کہ اس نے زندگی کے اندر کیا کیا۔ ناظرین کرام، انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو کاوش کرے گا، اسی کا صلہ جو ہے وہ اس کو آگے جا کے ملنا ہے۔ جس طرح کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنی نیکیاں جو ہیں وہ بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرے حصے کی نماز جو ہے وہ تم پڑھ لو، میرے حصے کے روزے جو ہے وہ تم رکھ لو۔ یعنی زندگی میں کوئی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کو نہ تو اس کے گناہ اپنے سر لے سکتا ہے، نہ اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہیں۔ البتہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرنے کے بعد اگر اس نے دنیا میں کچھ امور ایسے سر انجام دیے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، تو اس کو مرنے کے بعد ان کا فائدہ ملتا ہے۔ وہ بھی دراصل انسان کی اپنی کوشش ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मातल अब्दु इनक़ता अमलहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल उससे कट जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। 3 काम ऐसे हैं कि मरने के बाद भी इंसान को फ़ायदा देते हैं। नंबर 1, अल वलदुस सालिह, नेक औलाद, यानी कि माँ बाप ने अगर अपनी औलाद की तरबियत नेकी पर की है नाज़रीन इकराम, तो मरने के बाद औलाद जो भी नेकी करती है वालिदैन को उसका सवाब मिलता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं होती औलाद को कि मैंने इतना पढ़ के अपने माँ बाप को बख्श दिया, मैंने इतना पढ़ के उनको भेज दिया, मैंने ये उनके लिए पढ़ा। नहीं, आपने जो भी नेकी करनी है उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कानून के तहत ऑटोमेटिकली जो है वो आपके माँ बाप को पहुँच जाना है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में आता है कि एक आदमी जन्नत में चला गया और बैठे बैठे उसके दर्जात बुलंद कर दिए गए। तो फरिश्तों से उसने पूछा कि मैंने कोई नेक अमल तो किया नहीं, फिर मुझे जन्नत में ऊपर क्यों भेज दिया, मेरा ग्रेड अप क्यों कर दिया? तो फरिश्तों ने उससे बताया कि ये तुम्हारे पीछे तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारे लिए दुआएं करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ कबूल करके तुम्हें जन्नत में ऊपर दर्जा कर दिया है। दूसरी चीज़ जो है इल्म नाफे, यानी दीन का इल्म, अच्छा इल्म, अच्छी बात, अखलाकियात, जिसने किसी को दीन का इल्म सिखा दिया, जब तक वो इल्म आगे आगे चलता रहेगा, उसके शागिर्द जो है वो चलते रहेंगे। या जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जब तक ये दीन की बातें मीडिया के ऊपर आगे से आगे लोग सुनते रहेंगे, पैगाम पहुंचते रहेंगे, मरने के बाद भी इंसान को उसका सवाब मिलता रहेगा। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ करते हैं हमारा ये अमल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए कार्य सवाब बना दे। और तीसरी चीज़ सदका जारिया, यानी कोई ऐसा सदका, कोई मस्जिद तामीर कर दी, कोई पानी का कुआं जो है वो बना दिया, कोई भी ऐसा काम जो मरने के बाद भी जारी रहेगा, तो इंसान अगरचे चला जाए लेकिन उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। और इसी तरह मरने वाले को हमारी दुआएं जो हैं वो फ़ायदा पहुंचाती हैं, जैसा कि हदीस में इस बात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। इसी तरह मरने वाले के लिए सदका जो है उसको फ़ायदा पहुंचाता है, उसकी तरफ से जो है उम्रा किया जा सकता है, उसकी तरफ से हज जो है वो किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं नाज़रीन इकराम जो मरने के बाद भी इंसान को फ़ायदा पहुंचाती हैं। आते हैं सूरतुल कमर की तरफ। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन युरिदू वयक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर। इक़्तरबतिस्साअतु, क़यामत करीब आ गई, वंशक़्क़ल क़मर, और चाँद 2 टुकड़े हो गया। और जब भी वो किसी आयत को देखते हैं तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो पुराना चलता हुआ जादू है। नाज़रीन इकराम, ये था वो मौजिज़ा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को करके दिखाया। ये बात हम पीछे कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कुरान मजीद के तर्जमे में, इस खुलासे में, कि कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजिज़ात का मुतालबा करते थे। और ये हर कौम ने ही अपने नबी से मौजिज़ात का मुतालबा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को मौजिज़ात दिए भी। मौजिज़ा क्या होता है? यानी आजिज़ कर देने वाला काम, यानी वो काम जो सिवाय नबी के कोई और नहीं कर सकता, और उस काम के आगे इंसान लाजवाब हो जाता है। तो इसे शक्के कमर का वाक़या जो है कहा जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद को 2 टुकड़े कर दिया, जो कि वाज़े तौर पर एक पहाड़ी के इस तरफ और एक पहाड़ी के इस तरफ देखा जा सकता था। नाज़रीन, जब कुछ मक्का वालों ने चाँद को 2 टुकड़े होता देखा तो ज़ाहिरी सी बात है कि ये एक ऐसा अमल था, ये चाँद 2 टुकड़े हुआ और फिर मिल भी गया, कि इसका इनकार मुमकिन नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी आंखों के ऊपर गोया के जादू कर दिया गया है। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब उन्हीं में से लोगों ने दे दिया कि ये कौन सी ऐसी मुश्किल की बात है, अगर जादू हुआ है तो हमारे इतने से लोगों के ऊपर हुआ होगा। चलो ऐसा करते हैं, जो हमारे बाहर के काफ़िले गए हुए हैं या बाहर से कोई काफ़िला जब मक्का के अंदर आता है तो उससे पूछते हैं कि क्या उन्होंने चाँद को 2 टुकड़े होता देखा या नहीं देखा। तो फिर उन्होंने जब आने वाले काफ़िलों से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हमने चाँद को 2 टुकड़े होता देखा था। और ऐसे आसार भी मौजूद हैं, रवायात मौजूद हैं कि बर्रे सगीर के अंदर, यानी बर्रे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों ने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। यानी जब चांद 2 टुकड़े हुआ तो ये पूरी दुनिया के ऊपर ही देखा गया था। और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत ये भी बात करता चलूँ कि मौजिज़ा और करामत ये क्या होती है, क्योंकि इसको भी जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। फरहान साहब, मौजिज़ा वो होता है जो किसी नबी से ज़हूर पजीर हो, खारिक आदत काम। खारिक आदत मतलब कि अनहोना काम, जो आदत से मामूल से हट कर जो काम होता है, वो काम अगर नबी से उसका ज़हूर हो तो उसे मौजिज़ा कहते हैं, और अगर किसी वली से उसका ज़हूर हो तो उसे करामत कहते हैं। और अगर नबूवत से पहले कोई ऐसा काम नबी के साथ वाक़े हो तो उसे इरहास बोलते हैं। तो नाज़रीन का मौजिज़े और करामत में एक बड़ा फ़र्क ये है
کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کے علم میں ہوتا ہے، یعنی نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم لاٹھی پھینکو گے تو یہ لاٹھی جو ہے یہ اژدہا بن جائے گی اور یہ ان کو نکل جائے گی، تم یہ لاٹھی مارو گے تو یہاں سے 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑیں گے، یعنی اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، آپ کو پتہ تھا کہ چاند کی طرف ایسے اشارہ کروں گا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو معجزہ جو ہے وہ نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا اور وہ کام ویسے ہوتا ہے، لیکن کرامت جو ہوتی ہے اس کا ظہور کسی ولی کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کوئی نیک آدمی جو ہے اس کے ذریعے کسی خارق عادت کا کام ہو جانا، تو وہ کرامت جو ہے اس کا ولی کو علم نہیں ہوتا، یعنی ولی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا۔ تو ولی جو ہے اس کی مدد کے لیے، اس کی اعانت کے لیے یا لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بسا اوقات اللہ رب العزت ولی کے اوپر بھی خارق عادت کام جو ہے وہ اس کا ظہور جو ہے وہ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ بہت سے اولیاء کرام کے بہت سی کرامات جو ہیں وہ آپ نے پڑھ رکھی ہوں گی، آپ نے جو ہے وہ سن رکھی ہوں گی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسی ایسی کرامات کا جو ہے وہ ظہور ہوا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے ان کو ایک مثال بنا دیا۔ لیکن یہ فرق یاد رکھنا چاہیے کہ ولی جو ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کرامت کا ظہور، نہ وہ خود اپنی مرضی سے کرامت جو ہے وہ اس کو پیش کر سکتا ہے، کرامت یہ اللہ کو پتہ ہے اس نے جو ہے کب اپنے ولی کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے ظہور کرنا ہے۔ اور تیسری چیز بہت اہم اور بہت بنیادی، اور وہ کیا کہ ہر خارق عادت کام کو پیش کرنے والا جو ہے وہ ولی نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو دین کا پابند ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص جو بے نمازی ہے، اگر کوئی ایسا شخص جو گندا مندہ رہتا ہے، اگر کوئی ایسا شخص جو شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی خارق عادت کام کر کے دکھائے تو وہ شیطانیت ہے، وہ جادو ہے۔ دجال بھی تو خارق عادت کام کر کے دکھائے گا نا، قتل کرے گا اور پھر زندہ کر کے دکھا دے گا، یعنی یہ ایک جادو ہوگا اور شیطانی عمل ہوگا۔ اس لیے یہ فرق بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہر اس شخص کو ولی نہیں سمجھ لینا چاہیے جو آپ کو کوئی خارق عادت کام کر کے دکھا دے۔ کوئی کہے میں تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنے والا ولی ہو گیا، نہیں، ولی دراصل اعمال سے بنتا ہے، جو اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ ولی ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ کرامت کا ظہور جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سورۃ القمر کی یہ آیت بڑی اہم ہے جس کو بار بار اس سورہ میں دہرایا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، پس کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے، جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ تصور کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس کو ہر ایک کو پڑھنا نہیں چاہیے، یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دے۔ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت آسان بنایا ہے، اس کو سمجھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے اپنی زندگیوں کو سنوارنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان اور ہر پڑھ ان پڑھ کے لیے جو ہے یہ بہت آسان ہے۔ لیکن میں ایک تھوڑا دقیق سا فرق بھی بیان کر دوں کہ دیکھیں، ایک ہے قرآن کو پڑھنا ہدایت کے لیے، اپنی بنیادی زندگی کے امور کو سمجھنے کے لیے، یہ کام تو ہر بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھے، مختصر تشریح پڑھے، ہر ایک کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ایک ہے پھر قرآن مجید سے مسائل اخذ کرنا، پھر اس سے فتویٰ دینا، اس سے استنباط کرنا، اس کے اندر غوطہ زن ہو کے جواہر نکالنا، یہ یقیناً ہر بندے کا کام نہیں، یہ اسی کا کام ہے جو اس کے تمام علوم پر دسترس رکھتا ہے، جو اس کے تمام جو احکامات ہیں اور اس سے متعلق امور اور جو اس سے متعلق علوم ہے ان کے اوپر جو ہے وہ دسترس رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہہ کر آپ لوگوں کو قرآن مجید سے دور نہیں کر سکتے کہ قرآن کوئی پڑھ نہیں سکتا، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھانے کی طرف لائیں۔ عام ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن ہر ایک کے لیے جو ہے وہ بہت ہی آسان کتاب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، آج 27ویں پارے کا خلاصہ آج کی اس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اب جن صورتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا ان میں سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ
یہ دونوں صورتیں شامل ہوں گی، اور وقت کی قلت کے پیش نظر کچھ ایسے مضامین بھی ہوتے ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، تو بلال صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان صورتوں کو کنٹینیو کریں۔ جی بلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ناظرین کرام، سورۃ الرحمن جو تلاوت کرنے کے اعتبار سے نہایت ہی خوبصورت سورت ہے اور بہت سی بیماریوں کے لیے مجرب وظائف میں سورۃ الرحمن جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہم اس سورت پر وقت کی قلت کے پیش نظر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہت، اپنی طاقت کا ایک اظہار جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کل من علیہا فان، اس کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ جس کو وجود ہے وہ عدم ضرور ہوگا، جو جاندار ہے اس نے بے جان ضرور ہونا ہے، جس کا ایک دفعہ تعمیر ہوئی ہے اس نے ایک دفعہ گرنا ضرور ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہ جانے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف صاحب عظمت، صاحب جلال اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ واضح فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے جب وہ حکم دیں گے تو تمام چیزوں کے اوپر موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر بھی موت واقع ہو جائے گی، یعنی تمام چرند پرند فرشتے ساری مخلوقات جو ہے وہ مر جائے گی، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے این الجبارون، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے متکبر جبار حکمران بادشاہ جو بڑے بڑے دعویٰ کیا کرتے تھے؟ اور پھر خود اللہ رب العزت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کون ہے بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ؟ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ بتائیں گے، جواب دیں گے کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر کسی کو فنا نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف ناظرین اکرام اللہ کی ذات ہے، وگرنہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ عروج کے بعد زوال ہے، زندگی کے بعد موت ہے، اور ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، اور سورۃ الواقعہ کے دل دہلا دینے والے یہ مضامین ہیں جو آخر سے ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے انسان، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تیرے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، تو بڑا طاقتور ہے، تو دائیں ہاتھ سے کام کرنے پر قادر ہے، تیرا نام لینے پر کام ہوتے ہیں، تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، تجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو اللہ رب العزت انسان کی بے بسی، انسان کی لاچارگی اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جب تیرا اپنا، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیری ماں، تیرا بیٹا، تیرا اپنا دوست، تیرا کوئی جگری تیرے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اس کی جان ہلاک کو پہنچ رہی ہوتی ہے، تو اس کو روک کیوں نہیں سکتا؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہیں بتاتے ہیں انسان، وہ ہوتا تو تمہاری گود میں ہے، وہ ہوتا تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، وہ لگا تو تمہارے سینے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسے حقائق نظر آ چکے ہوتے ہیں، اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آج اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی میرا عزیز بیٹا، ماں، باپ، بھائی، کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، اے انسان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی زور نہیں ہے تو پھر اس کو روک کر دکھاؤ، لیکن تم اس کو روک نہیں سکتے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری طاقت کیا ہے، کہ دیکھیے فرحان صاحب، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے یہی بات جو ہے وہ اس کی عاجزی، اس کی انکساری اور لاچارگی جو ہے، جو بے بسی ہے، اس کے لیے یہی ایک موت کی ایک حقیقت بہت جو ہے کافی ہے
کہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ پلکیں یہ کتنی آسانی سے ہم ایسے 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 کر لیتے ہیں، جھپک لیتے ہیں، لیکن یہ پلک بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں جھپک سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں کہ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ ہم چاہیں تو تیری پلک بھی تیری مرضی سے نہیں گر سکتی، اور تو لوگوں کے کندھوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جس لباس پر تو سلوٹ نہیں آنے دیتا تھا، آج اس لباس کو لوگ کاٹ کر تیرے جسم سے اتار دیں گے، تیرے ہاتھوں کو کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں کرتے ہوئے تجھے غسل دیں گے، اور تجھے کندھوں پر اٹھا کر قبر کے اندر مٹی کے اندر دبا کر واپس لوٹائیں گے۔ تیرا کوئی کتنا جگری ہی کیوں نہ ہو، جسے تیرے بغیر نیند بھی نہ آتی ہو، راتوں کو چین نہ آتا ہو، مگر آج تیرے مر جانے کے بعد وہ تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ تجھے جدا ضرور کرے گا۔ یہ وہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا اللہ رب العزت نے انسان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے اور بے بسی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے انسانوں جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ یہ کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر محو کر لیتی ہے، انسان کو اپنے اندر مگن کر لیتی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور یہ دوڑ ہے فخر میں، غرور میں، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی، اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی۔ یہ دنیا جو ہے ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالو اور اس کے بعد نکالو تو جتنا پانی تمہاری اس انگلی کو لگا ہوا ہوگا یہ دنیا ہے، اور وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ تو یہ دنیا کے جاہ و جلال، یہ دنیا کی مقابلے بازی، یہ میں اس سے زیادہ، اس کے پاس چھوٹی گاڑی میرے پاس بڑی گاڑی، اس کا جو ہے اسٹینڈرڈ یہ، میرا اسٹینڈرڈ وہ فلاں برانڈ کے کپڑے پہنے، میں اس سے اوپر برانڈ کے کپڑے پہنوں، اس کا سوٹ جو ہے وہ اتنے ہزار کا، میرا جو ہے وہ اتنے لاکھ کا۔ ایون کہ ہم تو قربانی میں بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کی قربانی ایک ہے، ہم 2 لے کے آئیں گے، اس کی قربانی سستی ہے، ہم بڑا جانور لے کے آئیں گے۔ یعنی حالانکہ وہ دین کا کام ہے نا، لیکن یہ تفاخر اور تکاثر ہماری زندگیوں کے اندر اتنا زیادہ آ گیا ہے ناظرین کرام کہ ہم نے ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے بڑھ جانے کو ہی زندگی کا مقصد جو ہے وہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں، یہ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کر لینا ہے۔ جو اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے سادہ زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کتنی سادہ زندگی ہے، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں کتنی سادہ زندگی ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں مشکل بنایا ہوا ہے۔ یعنی ہم دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جو ہے پھر جب انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا ناظرین اکرام، پھر وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ پھر اسے ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے، آئے چاہے حرام سے، چاہے سود سے، چاہے رشوت سے آنی چاہیے۔ دنیا جو ہے تو دنیا جو ہے وہ پھر انسان کو اپنے اندر ایسے محو کر لیتی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، وہ حدود اللہ کو پامال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے پروگرام پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں لیٹسٹ ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔